अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये वाक़या मेरे एक दोस्त नौमान का है। मेरे उस दोस्त की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ा मैदान था। उस मैदान के दरमियान सीमेंट की एक पिच बनाई गई थी। मोहल्ले के क्रिकेट खेलने वाले लड़के उसी पिच पर क्रिकेट खेला करते थे। मैं और नौमान आमतौर पर वहीं जाकर बैठ जाया करते थे। नौमान फिल्मी गाने सुनाया करता, ठंडी हवाएं चलती रहती और हम पर एक बेखुदी सी तारी हो जाती। मैंने एक बात नोट की थी कि रात के वक्त जब हम वहां जाकर बैठते और नौमान गाना सुनाता तो उसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म की चमक दिखाई देती। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाता। खूबसूरत तो वो वैसे भी था, लेकिन उस वक्त वो और भी ज़्यादा हसीन मालूम होता। अपने घर का एक ही बेटा था, जबकि उसकी 2 बहनें भी थीं। नौमान बहुत खूबसूरत लड़का था। उसमें तो और ही तरह की कशिश थी, जो शायद लाखों में किसी एक को नसीब होती होगी। उसके घर या खुद उसके माशी हालात चाहे जैसे भी हों, मैंने उसको हमेशा खुशी देखा था। ऐसा इत्मीनान बहुत कम लोगों के चेहरों पर होता होगा। ये कहा जाए कि वो हर लिहाज से ऐसा नौजवान था जिस पर कोई तवज्जो दिए बगैर नहीं रह सकता था। मुझे मालूम था कि मोहल्ले की कई लड़कियां उस पर दिलो जान से आशिक थी, लेकिन वो उनके चक्करों में नहीं पड़ता था। वो कहा करता था, भाई मुझे लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं, ये ख्वामखा अपना वक्त बर्बाद करती हैं। लेकिन यार फिर भी तुम्हें भी तो कभी ना कभी किसी से मोहब्बत हो ही जाएगी। हो सकता है, लेकिन भाई अगर कोई ऐसी बात हुई ना तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगा। कुछ दिन गुजरे ही थे कि उसने एक अजीब इंकशाफ किया। भाईजान, एक लड़की से इश्क इश्क हो गया है। क्या? मुबारक हो। कौन है वो? क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है वो? भाईजान, मैं तो ये सब नहीं जानता। क्या मतलब? क्या तुम उसे जानते ही नहीं हो? नहीं, ये सब मालूम करने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत दिलकश है। मैं तो बस उसके शहर में गुम ही हो जाता हूँ। खुदा के बंदे, ये तो मालूम होगा ना कि वो रहती कहाँ है और तुम्हारी उससे मुलाकात कहाँ हुई। मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो कहाँ रहती है, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं उससे मिला कहाँ पर हूँ। क्या आप यकीन करोगे भाई कि मैं 3 रातें बैठकर उसके साथ गुजार चुका हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा जैसे उसका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका हो। वो मेरे देखने के अंदाज से समझ गया और मुझे कहने लगा, भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। अच्छा तो फिर जो तुम बोल रहे हो वो क्या है? अब मैं बताता हूँ कि वो क्या है। एक हफ्ता पहले मैं रात को इसी तरह घर वापस जा रहा था कि किसी ने मुझे आवाज़ देकर रोका। वो मुझे मेरे नाम से बुला रहा था। मैं रुक गया। पीछे मुड़ के देखा तो एक लंबा चौड़ा इंसान था, जिसने अदब से सलाम करते हुए कहा, नौमान साहब, आपको बीबी बुला रही हैं। कौन बीबी? वो सामने गाड़ी में है। मैंने पहले उस गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया था। वो छोटी सी गाड़ी थी। रात के वक्त भी उस पर पर्दे खिंचे हुए थे, इसलिए अंदर बैठने वाले की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। देखो, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, शायद तुम्हें किसी और को बुलाना होगा। नहीं, मैं आप ही को बुला रहा हूँ और बीबी जी ने आप ही को बुलाया है। आइए, आप मेरे साथ आइए। मैं उसके साथ उसकी गाड़ी तक आया। उस वक्त गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश आवाज़ आई, घबराए नहीं, बैठ जाएं। सच तो यह है यार कि उसकी आवाज़ ने मुझे मदहोश कर दिया था। मैं उसके साथ बैठ गया। वो शख्स अगली सीट पर बैठ गया था। काश मैं तुम्हें बता सकता कि उस वक्त मेरी हालत क्या हो रही थी। कार में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए उसकी सूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके जिस्म और उसके लिबास से उठने वाली खुशबू ने मुझे पागल करके रख दिया था। एक ऐसी बेखुदी की कैफियत थी कि मैं उसका इजहार भी नहीं कर सकता था। मैं नौमान के बारे में जानता था कि वो एक सीधा साधा नौजवान है और झूठ नहीं बोला करता, या कम से कम ऐसी दास्तान धरने की सलाहियत उसमें नहीं थी। वो बेखुदी के आलम में बोले जा रहा था, यार हसीब, मैं नहीं जानता कि कार किन किन रास्तों से जा रही थी। इतना होश ही नहीं था मुझे। मेरे जहन पर तो बेपनाह मदहोशी तारी थी। ऐसा सुरूर मिल रहा था कि बस कुछ ना पूछो। जबकि मैं उस लड़की की सूरत भी नहीं देख पाया था। उसने तुमसे कोई बात तो की होगी ना? नहीं, वो तो रास्ते पर बिल्कुल खामोश रही, कोई बात नहीं हुई। और मुझे भी इतना होश कहाँ था कि मैं उस पर ध्यान देता कि वो मुझसे बातें करती है या नहीं। बहुत हैरत अंगेज कहानी है भाई तुम्हारी तो।
حیرت تو اب شروع ہو گیا حسیب۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے مکان میں لے آئی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مکان کہاں ہے، اس کو باہر سے بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ گاڑی گیٹ کے اندر ہی پارک ہو گئی تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ میں اتر جاؤں۔ میں اتر گیا۔ میرے ساتھ بیٹھنے والی بھی اتر گئی، اور اس وقت بھی میں اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا تھا، کیونکہ اس نے خود کو ایک شال میں ایسے لپیٹ رکھا تھا کہ اس کا چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ مجھے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بھائی جان، میں کیا بتاؤں، اس کمرے کی سجاوٹ کیسی تھی اور اس کا ماحول کیسا تھا۔ آپ نے الف لیلا والی فلمیں تو دیکھی ہوں گی نا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ میں تو یہ سب کچھ دیکھ کر دنگ ہوا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کا کیا ہوا؟ پھر وہ بھی میرے ساتھ ہی اس کمرے میں آئی تھی، اور پھر اس نے جب اپنی شال اتاری تو ایسا لگا جیسے اس کمرے میں بجلیاں کود گئی ہوں۔ ایسا بے مثال حسن جو میرے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ میرے ہوش تو پہلے ہی اڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر تو میں کسی اور کام کا ہی نہیں رہا۔ یار، تم تو بالکل کوئی الف لیلا جیسی کوئی کہانی سنا رہے ہو۔ سچ بھی بول رہے ہو یا نہیں؟ یار حسیب، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اور نہ ہی مجھے اس قسم کی کہانیاں گھڑنے کا کوئی شوق ہے۔ میرے ساتھ جو گزری ہے میں تم کو وہی بتا رہا ہوں۔ اچھا چلو پھر بتاؤ، پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، مجھ کو کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ میں اس لڑکی سے اس کا نام پوچھتا۔ بس ایک انجانی سی سرکشی کا عالم تھا، اور یہ کیفیت اس وقت دگنی ہو گئی جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ نعمان پر تو شاید ابھی تک سرشاری کسی کیفیت طاری تھی، اسی لیے وہ بولتے بولتے خاموش ہو جاتا۔ میرے اکسانے پر اس نے بتایا۔ وہ رات اسی طرح گزر گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے۔ پھر اس نے پینے کے لیے کوئی شربت دیا۔ اس کی لذت بھی ابھی تک میرے ہونٹوں پر ہے، اور جب رات گزرنے لگی تو اس کے آدمی مجھے دوبارہ میرے گھر کے پاس اسی گاڑی میں اتار گئے۔ یہ عجیب کہانی ہے تمہاری۔ ہاں سچ میں اب تک 3 بار اس کے پاس جا چکا ہوں، بلکہ وہ خود ہی مجھے بلاتی رہی ہے۔ میں نعمان کی بات کو مان بھی رہا تھا، اور کچھ یقین آ بھی نہیں رہا تھا۔ ایسی کون سی پراسرار لڑکی ہو سکتی ہے جو اس طرح سے کسی نوجوان کے پیچھے پڑ جائے اور اس کو اپنے گھر بلایا کرے؟ بہرحال اس دن کے بعد کئی دنوں تک سلمان سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن ملا تو میں نے اس میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ کچھ کمزور سا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے یار، خیریت تو ہے؟ تم کچھ بیمار سے لگ رہے ہو۔ ہاں یار حسیب، میں خود تم سے مل کر تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اب مجھے اس لڑکی سے ڈر لگنے لگا ہے۔ ارے کس بات کا ڈر؟ پتہ نہیں کیوں۔ پھر اس نے ایک جھرجھری لی۔ اصل میں یار وہ ہر دوسری رات مجھے اپنے پاس بلا لیتی ہے، اور پھر میں اس کے ساتھ ساری رات گزارنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں۔ ایک بات بتاؤ، اس کے ساتھ تمہارا کوئی جسمانی تعلق بھی ہوتا ہے؟ ہاں یہی تو بات ہے، اسی لیے تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کیسا گناہ کرنے لگا ہوں۔ لیکن کیا کروں، اس کے سامنے جاتے ہی میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں اپنے بس میں نہیں رہتا۔ تو تم اس کے پاس جاتے ہی کیوں ہو؟ یہ بھی ایک مجبوری ہے نا۔ جب وہ مجھے بلانے آتے ہیں تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چل پڑتا ہوں، جیسے کوئی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اب تو مجھے لینے کے لیے وہ لڑکی نہیں آتی، بس صرف وہ دونوں ہی آتے ہیں۔ کون دونوں؟ وہی ایک اس کا ملازم اور دوسرا اس کا ڈرائیور۔ وہ ملازم آتے ہی مجھ سے کہتا ہے چلیں، اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ میں چاہے جہاں بھی رہوں اور لاکھ کوشش کروں، اس وقت میں وہیں پہنچ جاتا ہوں جو وقت اس کے گاڑی آنے کا ہے، یعنی رات 11:30 بجے۔ حیرت کی بات ہے۔ اب پھر تم کب جاؤ گے؟ آج رات؟ خدا کے لیے حسیب، میرے دوست، مجھے اس لڑکی سے بچا لو۔ تم میری حالت دیکھ رہے ہو نا، میں روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس لڑکی کی قربت مجھے کمزور کر رہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے نعمان، تم مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تم میرے ساتھ رہو، اس آدمی کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ چل کر اس لڑکی سے بات کر لو۔ اچھا اگر میں ایسا کر بھی لوں تو کیا وہ لڑکی مجھے برداشت کر لے گی؟ کیوں نہیں کرے گی؟ میں اسے کہوں گا کہ تم میرے بھائی ہو اور میری حالت دیکھ کر اسے بات کرنے آئے ہو، تو کیا وہ دونوں آدمی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں؟ میں ان سے کہوں گا کہ ان کی مالکن نے آج میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بلایا تھا، اس لیے تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ ٹھیک ہے دوست، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ تم رات 11:30 بجے میدان والے برگد کے درخت کے پاس پہنچ جانا، وہ گاڑی وہیں پر آتی ہے۔
میں گھر سے کھانا کھا کر 11:30 برگد کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ سلمان وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ حسیب یار تم آ گئے، اب میری پریشانی کم ہو گئی ہے۔ حسیب سامنے دیکھو، وہ گاڑی آ گئی ہے۔ میں نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، کہیں بھی تو کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اس رات چاند بھی پوری طرح روشن تھا، دور دور تک سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، سوائے اس گاڑی کے جو اس کی نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ سلمان مجھے تو کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی۔ یار وہ دیکھو نا۔ اب اس کی آواز واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ وہ دیکھو، وہ آدمی بھی دیکھو میری طرف آ رہا ہے۔ اور واقعی نعمان کے کہنے کے بعد وہ آدمی اس طرح سامنے آ گیا جیسے ہوا میں اچانک نمودار ہو گیا ہو۔ نعمان کے بیان کے مطابق وہ واقعی ایک لمبا چوڑا انسان تھا۔ اس کو اس طرح نمودار ہوتے دیکھ کر خود میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے نعمان سے کہا، آئیں چلتے ہیں، اور نعمان اس کے ساتھ چل پڑا۔ صرف چند قدم، میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 25-30 قدم کا فاصلہ رہا ہوگا، اور وہ دونوں میرے دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں تحلیل ہو گئے۔ جی ہاں، بالکل غائب ہو گئے۔ اس وقت میری کیفیت عجیب ہو گئی تھی، جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہو۔ بے پناہ خوف نے میرے اعصاب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آپ خود اندازہ کر لیں، ایک تو ویران میدان، دور دور تک پھیلی ہوئی پراسرار چاندنی، نعمان کا کسی لڑکی سے ملنے کے لیے جانا، ایک آدمی کا اچانک نمودار ہونا، نعمان کا اصرار کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے جبکہ وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی، اور پھر اچانک نعمان کا اس آدمی کے ساتھ غائب ہو جانا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ میں جانے کب تک کھڑا رہا تھا۔ پھر جب میرے ہوش بحال ہوئے تو میں نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کون میرا یقین کرتا؟ لوگ نہ جانے کیا کیا تبصرے کرتے، اسی لیے میں خاموش رہا۔ ویسے میں نے اپنے طور پر یہ سمجھوتا کر لیا تھا کہ اب نعمان سے ملنا ناممکن ہے۔ نادیدہ طاقتیں مجھے لگتا ہے شاید اس کو اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ لیکن دوسری صبح وہ میرے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا اور پہلے سے کہیں زیادہ کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو کر اس سے لپٹ گیا۔ نعمان کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ کون لے گیا تھا تمہیں؟ تم غائب کیسے ہو گئے تھے؟ واپس کیسے آ گئے ہو؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے تھے۔ سب باتیں چھوڑو حسیب، پہلے یہ بتاؤ تم نے ابھی کسی کو بتایا تو نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ آؤ کسی ہوٹل میں چل کر بیٹھتے ہیں، یہاں بات نہیں ہو سکے گی۔ قریب ہی ایک ہوٹل تھا جہاں ہم روزانہ شام کے وقت بیٹھا کرتے تھے۔ صبح کو وہ ہوٹل عام طور پر خالی ہی رہتا تھا۔ ہم دونوں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں اس کی داستان سننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ حسیب میری زندگی خطرے میں ہے، کسی بھی وقت مار دیا جاؤں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں یار، وہ لڑکی کل بہت ناراض ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کسی اور کو کیوں بتایا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرا دوست بھی ہے اور بھائی بھی ہے، اس لیے میں نے پریشان ہو کر اسے ذکر کر دیا تھا۔ لیکن تمہارا اس طرح اچانک غائب ہو جانا، جبکہ وہاں کوئی گاڑی بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کیا چکر ہے یار۔ تم یقین کرو کہ میں اس گاڑی کو نہ صرف دیکھتا ہوں بلکہ اس میں بیٹھ کر بھی جاتا ہوں۔ تم نے تو خود بھی دیکھا ہوگا نا؟ نہیں، میں نے تو صرف اتنا دیکھا کہ تم اس آدمی کے ساتھ برگد والے درخت سے آگے گئے ہو اور پھر اچانک تم دونوں غائب ہو گئے، تمہارا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور پھر یہ کہ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں کس طرح گھر واپس آیا ہوں۔ حیرت کی بات ہے یار، لگتا ہے میں کسی اور ہی مخلوق کے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ ارے پاگل، یہ احساس تمہیں اب ہو رہا ہے؟ میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب تم نے اپنی کہانی شروع کی تھی۔ حسیب اب کیا ہوگا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بچاؤ، اب میں اس لڑکی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ اب ہم کسی عامل سے ملیں۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا عامل ہے؟ ہاں، مولانا امین حسین صاحب۔ وہ کوئی جعلی پیر فقیر نہیں ہیں بلکہ ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ تو پھر خدا کے لیے مجھے لے چلو ان کے پاس۔ مولانا حسین میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے اور مجھے بھی اپنی اولادی سمجھتے تھے۔ میں اسی شام نعمان کو لے کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ حسین صاحب، یہ میرا دوست ہے نعمان۔ حسین صاحب ساری تفصیلات سن کر بہت مضطرب ہو گئے۔ وہ بہت دیر تک مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ اس نوجوان پر ایک جنی کا سایہ ہے، وہ اس نوجوان کو اپنے چنگل میں پھانس چکی ہے۔ جس طرح تم نے یہ سنا ہوگا کہ جن عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں
उसी तरह जिन औरतें भी मर्दों पर आशिक हो सकती हैं, पर सुना है ये मखलूक आग से बनी है, तो फिर ये इंसानी शक्ल में कैसे आ सकती है? आ जाती हैं। ये मखलूक किसी भी सूरत में सामने आ सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नौजवान की जान कैसे छुड़ाई जाए। मौलाना साहब, जिस वक्त मेरे जाने का वक्त होता है उस वक्त मैं अपने काबू में नहीं रहता। कोई ताकत मुझे खींचती हुई ले जाती है। नौमान ने मौलाना हुसैन साहब से बात की। हाँ, ऐसा ही होता होगा। इस मखलूक को अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी है। तो फिर क्या मैं कभी इससे निजात पा सकूंगा कि नहीं? मायूस मत हो बेटे, मैं तुम्हें चंद वजीफ़े बताता हूँ, वो तुम्हें खुद पढ़ने होंगे। खुदा जाने में ये सब कर भी सकूंगा या नहीं। क्या कोई और मेरी जगह नहीं कर सकता? अरे पागल हो गए हो क्या मियाँ? करना तो तुम्हें ही है। हुसैन साहब ज़रा गुस्से से बोले। एक अजीब तसव्वुर है कि फ़लाँ साहब मेरे लिए वजीफ़ा पढ़ दें तो मैं परेशानी से बाहर निकल आऊँगा। ऐसा कभी हुआ है कि बीमार आप हैं और दवा कोई और खा रहा है? फिर हुसैन साहब ने चंद वजीफ़े बताकर कहा कि यह अल्लाह का कलाम है, ये तुम्हारे गिर्द एक हिसार कायम कर देगा। अल्लाह ने चाहा तो वो बलाएं इस हिसार के अंदर नहीं आ सकेंगी, और ना ही कोई ऐसी ताकत होगी जो तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ उस लड़की के पास ले जाए। फिर हम मौलाना साहब से इजाज़त लेकर वापस आ गए। नौमान की अजीब कैफियत हो रही थी। वो पुरुमीद भी था और मायूस भी। कभी कहता कि उसे यकीन है कि उसकी जान छूट जाएगी, और कभी कहता कि नहीं, बहुत मुश्किल है। मैंने उसे कहा कि तुम हुसैन साहब की बातों पर अमल करके तो देखो। हाँ, वो तो करना ही होगा। उसके बाद कई दिनों तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। मैंने उसे खुद ही मशवरा दिया था कि मगरिब के बाद घर से बाहर ना निकले, अपने आप को घर में पाबंद कर ले। अगर घर वाले पूछें भी तो ना बताए, और मुसलसल वजीफ़े पढ़ता रहे। इसीलिए वो एक हफ्ते तक नज़र नहीं आया। एक दिन मैं खुद ही उसकी खैरियत मालूम करने उसके घर पहुंच गया। वो घर पर ही था, बहुत हशाश बशाश था। उसका पुराना हुस्न वापस आ गया था। उस पर इंतहाई कमज़ोरी के जो आसार थे वो भी अब ख़त्म हो गए थे। वो मुझे अपने कमरे में ले आया। हसीब, देख यार, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी वजह से मेरी जान छूट जाएगी। वही हुआ। तुमने मुझे मौलाना साहब से मिलवा दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब कोई मेरे करीब नहीं आता, कोई ताकत मुझे अपनी तरफ नहीं खींचती। मेरे लिए अब सब ठीक हो गया है। मुबारक हो। और अब तुम पढ़ाई करते रहना, गाफिल मत हो जाना, और रात के वक्त निकलने से एहतियात करना। फिर मैं उसके पास कुछ देर बैठकर वापस आ गया। उसमें तब्दीली देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दूसरी रात को मेरे साथ एक वाक़या पेश आया। मैं उस रात मामूल के मुताबिक उस मैदान से गुजरता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक वही आदमी नमूदार हो गया जो नौमान को लेकर जाया करता था। मैंने एक नज़र में उसे पहचान लिया। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया, पाँव जैसे जम कर रह गए थे। वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, हमारी मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। मैं उससे ये भी नहीं कह पाया कि मैं उसके साथ क्यों जाऊं। एक ऐसी ताकत थी जिसने मुझे बेबस करके रख दिया था। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे लिए गाड़ी खड़ी है। अब वो गाड़ी मुझे भी दिखाई दे रही थी। नौमान ने जैसे बताया था वैसी ही गाड़ी थी, पुराने तर्ज की। उसकी खिड़कियां पर्दों से बंद कर दी गई थी, इसीलिए मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उसके अंदर कोई लड़की मौजूद नहीं थी। मैं उनके साथ हो लिया। गाड़ी में बैठकर कमोबेश मेरी भी वही कैफियत हो रही थी जो नौमान की होगी। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। एक मदहोशी की सी कैफियत थी। हालांकि नौमान के पास तो वो लड़की बैठी हुई थी, जबकि मेरे पास तो कोई भी नहीं था। इसके बावजूद मैं सख्ते की सी कैफियत में था। कुछ सफ़र के बाद गाड़ी किसी बड़े मकान के गेट के अंदर दाखिल हो गई। बिल्कुल वही माहौल था जो नौमान ने मुझे बताया था। मुझे एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया गया। कुछ देर बाद एक लड़की कमरे में दाखिल हुई, और वो ऐसे ही थी जिसको देखकर सांस लेना मैं भूल गया था। मैंने ऐसा हुस्न पहले कभी नहीं देखा था। बैठ जाओ, घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल आज़ाद हो। तुमको अभी वापस भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बंधन से आज़ाद हो गया हूँ। यानी मेरा जहन पूरी तरह आज़ाद हो गया था। उस लड़की के हुस्न का सहर तो मुझ पर भी कायम था, लेकिन जहनी कैफियत वो नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। मैंने महसूस किया कि मैं बोलने के काबिल हूँ और सोच भी सकता हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस लड़की ने मुझसे पूछा। नहीं, आपने तो कुछ नहीं किया। फिर तुमने मेरे महबूब को मुझसे अलग क्यों करवा दिया? मैंने उससे मोहब्बत की थी। मेरी ज़ात से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। मैं सिर्फ उसे बुलाकर उससे बातें करती थी।
قربت حاصل کرتی تھی، اور تمہیں یہ گوارا نہیں ہوا، تم نے اس کو حصار میں رکھ لیا۔ لیکن کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو وہ اپنے حصار سے باہر آئے گا نا۔ جو تم سمجھ رہے ہو میں وہی ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ تم مجھے کچھ بھی سمجھ سکتے ہو۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی، اسی لیے میں نے پوچھا، اگر آپ انسان نہیں ہیں تو پھر نعمان سے کیسے محبت کر سکتی ہیں؟ محبت کے لیے تو دونوں کا ایک جنس ہونا ضروری ہے۔ آپ دونوں کی محبت تو غیر فطری ہے۔ بے وقوف ہو تم کیا تم انسان کسی جانور سے محبت نہیں کرتے؟ کیا کتے بلیاں تم لوگوں کی محبت میں گرفتار نہیں ہو جاتے؟ وہ بیمار پڑ جائیں تو اس کے لیے تم لوگ بے چین ہو جاتے ہو، وہ مر جائیں تو اس کی لاش پر آنسو بہاتے ہو۔ اور جانور بھی تو انسان سے کتنی محبت کرتا ہے نا، اس کا وفادار ہوتا ہے، اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ تو کیا یہ محبت غیر فطری نہیں ہے؟ مجھے بھی نعمان سے محبت ہو گئی تھی۔ میں صرف اسے دیکھنا، اس سے باتیں کرنا اور قربت چاہتی تھی، لیکن تم نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کروا دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اس سے اتنی محبت کرتی ہیں، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ میں نے پہلی بار اس کو رات کے وقت میدان میں دیکھا تھا، میں تو نعمان کے حسن اور اس کی آواز کی عاشق ہو گئی ہوں۔ اس دن سے ہی میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی، وہ صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ وہ کھلونا ہے میرا، اور میں اپنے کھلونوں کو حاصل کر لوں گی۔ اس سے کہو کہ وہ حصار باندھنا ختم کر دے اور میرے پاس آتا رہے، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں کسی نہ کسی طرح اسے بلا ہی لوں گی، پھر اس کی کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے نا؟ میں آپ کا پیغام اس تک پہنچا دوں گا۔ اب تم جاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اس کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ میری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے؟ میں اس وقت بھی وہیں تھی جب تم اس کو اپنے ساتھ ایک عالم کے پاس لے کر گئے تھے۔ میں چاہتی تو سب کو نقصان پہنچا دیتی، لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ اب جاؤ۔ وہی آدمی کمرے میں داخل ہوا، مجھے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ واپسی کا سفر بھی اسی گاڑی میں ہوا۔ میں جب اپنے گھر واپس آیا تو اس وقت صرف 11 بجے تھے، یعنی یہ ساری کہانی 10-15 منٹ کی تھی۔ میں بے انتہا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کا حسین ترین چہرہ اب بھی میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ دوسری صبح میں نعمان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے جب اسے یہ کہانی سنائی تو وہ بہت دیر تک خوفزدہ رہا۔ حیرت کے مارے تو اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حسیب، یار میری وجہ سے تم بھی اس چکر میں پھنس گئے، نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تم بس اپنے آپ کو مضبوط رکھو، وظیفہ پڑھتے رہو، آنے جانے میں احتیاط کرو، ورنہ ایک بار پھر تم اس کے چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ اور تمہارا کیا ہوگا بھائی؟ وہ تو پھر تمہیں اپنا دشمن سمجھ لے گی۔ تم میری فکر مت کرو، میں مولانا حسین صاحب کے پاس جا رہا ہوں، وہ مجھے اس سے بچانے کا کوئی راستہ بتا دیں گے۔ جب میں مولانا حسین کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ تو عمرے پر تشریف لے گئے ہیں۔ اس خبر نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا۔ میں ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا تھا جو اس وقت کی صورتحال سے نکلنے میں میری مدد کرتا۔ بہرحال اپنے طور پر جو کچھ مجھے زبانی یاد تھا میں پڑھتا رہا۔ ایک بات طے تھی کہ اگر وہ لڑکی انسان بھی ہوتی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی جا سکتی تھی۔ عجیب حسن تھا اس کا، بلا کی کشش تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے نگاہیں نہیں اٹھتی تھی۔ اس نے تو نعمان سے محبت کی تھی، اور ایک بات پر اس کی سچی تھی، محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک دن جب میں نعمان سے ملنے اس کے گھر گیا تو وہ بہت اداس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ حسیب، میں نے ایک بات سوچ لی ہے۔ پر وہ کیا؟ اب میں اس کے بغیر رہ نہیں پا رہا، وہ مجھے ہر وقت یاد آتی رہتی ہے۔ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں وظیفے پڑھنا چھوڑ دوں۔ ارے نہیں پاگل، یہ کام مت کرنا، مجھ سے اب اس کی دوری برداشت نہیں ہو رہی حسیب۔ میں نے نعمان کو بہت سمجھایا، لیکن اس نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے 1-2 دن کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اچانک سب حیران تھے، سب نے اس کو بہت ڈھونڈا، پولیس میں رپورٹ لکھوائی، ہر جگہ تلاش کیا، مگر نعمان واپس نہ ملا۔ میرا دل کہتا تھا کہ نعمان نے حصار باندھنا ختم کر دیا ہوگا، اسی لیے اب وہ اس کے پاس چلا گیا۔ اور جیسا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اب ایک بار میں نے اس کو بلا لیا تو پھر کبھی اس کی واپسی نہیں ہوگی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نعمان کبھی واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ اب تو اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ اب بھی مجھے یاد ہے۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا ناقابل یقین واقعہ۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، حرف بہ حرف سچ ہے۔ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو اس وقت شروع میں میری کچھ تحریریں من گھڑت بھی تھیں،
لیکن حقیقتاً میں نے ایک صاحب سے متاثر ہو کر سچے واقعات لکھنے شروع کیے، کیونکہ لکھنا ہی ہے تو کیوں نہ سچی آپ بیتی لکھی جائے۔ سو یہ واقعہ بھی سچا ہے جو میری والدہ محترمہ نے ہمیں سنایا تھا۔ یہ سن 1965 کا ذکر ہے۔ میری والدہ کی عمر 7 یا 8 سال ہوگی۔ ان کی نانی جب ان سے ملنے لاہور آئیں تو واپسی پر اپنے ساتھ لے کر سندھ کے پسماندہ علاقے گمبٹ میں لے آئیں۔ میری نانی اور نانا نے ان کے بہت مجبور کرنے پر ان کے ساتھ امی کو بھیجا۔ چونکہ امی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھیں تو ان کا خیال بھی کر لیتی، لیکن ان کی نانی کے بہت ضد کرنے پر نانا اور میری نانی کو ان کی بات ماننی پڑی۔ اصل میں میری امی کی نانی انڈیا کے علاقے آگرہ سے ہجرت کر کے آئی تھی۔ یہاں آتے ہی ان کے شوہر بیمار ہو کر چل بسے۔ 2 بیٹیاں ہی تھیں جن کی وہ شادی کر چکی تھی، جبکہ 3 بیٹے کراچی میں اور 1 بیٹے انوار حیدرآباد میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جو مہینے بعد چکر لگا لیتے تھے۔ اصل میں امی کی نانی کو کلیم میں ایک بہت بڑا آم کا باغ ملا تھا، جس کی سالانہ پیداوار بہت اچھی تھی اور بہت اچھی آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن وہ بیٹوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ یہ باغ آبادی سے بہت زیادہ دور تھا۔ اس لیے وہ ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی اس پر ناجائز قبضہ نہ کر لے۔ یہ باغ ایک ہندو سیٹ کا تھا جو تقسیم کے وقت ہندوستان چلا گیا۔ اب یہ امی کی نانی کی ملکیت تھا۔ آس پاس کوئی نہ ہونے کی وجہ سے وہ شدید تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ ویسے وہ تہجد گزار، صوم و صلات کی پابند تھی، اس لیے اس ویران مقام پر بھی بغیر ڈرے رہ لیتی۔ اس لیے میری والدہ کو بھی ساتھ لے کر آ گئی۔ میری امی جو لاہور جیسے پر رونق شہر کی رہنے والی تھی اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے والی تھی، وہ یہاں آ کر شدید گھبرا گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا دل لگ گیا۔ بس ان کی نانی کی یہ ہدایت تھی کہ اکیلی باغ میں نہ جائیں۔ نانی کا گھر باغ کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ بڑا خوبصورت اور کشادہ مکان تھا۔ 2 منزلہ وہ مکان فن تعمیر کا نمونہ تھا۔ دوسری منزل پر نانی اور میری امی کا کمرہ تھا، جہاں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جس میں سے باغ کا ایک حصہ نظر آتا تھا۔ جب بھی میری امی کو نیند نہ آتی تو وہ کھڑکی پر جا کر باغ کو دیکھنے لگتی۔ اس زمانے میں اس علاقے میں بجلی تو ہوتی نہیں تھی، اس لیے ان کو اندھیرے میں گیند کی طرح ایک آگ جیسی روشن چیز نظر آتی، جس کا سائز کبھی کبھی بہت بڑا ہو جاتا۔ اس وقت ان کی نانی بھی جاگ رہی ہوتی، کیونکہ وہ طویل عمر کی ہو چکی تھی اور ان کی نیند بھی بہت کم ہو چکی تھی، اس لیے وہ رات کا بیشتر حصہ تسبیح و اذکار میں گزارتی۔ میری امی جب ان سے پوچھتی کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ کبھی کہتی کہ یہاں پر ڈاکو چھپے ہیں، تم مغرب کے بعد کبھی باہر نہ جانا، یہ آگ ڈاکو جلا کر بیٹھے ہیں۔ تو امی ڈر کر خاموش ہو جاتی۔ کبھی کبھی ان درختوں پر ایسی روشنی اور چراغاں ہوتا کہ آس پاس کا ماحول روشن ہو جاتا۔ ایسا اکثر جمعے یا جمعرات کو ہوتا تھا۔ امی کی نانی کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، اور ہیں وہ مسلمان جنات، کیونکہ وہاں اکثر خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی اور پرنور ماحول ہوتا۔ نانی نے یہ دیکھ کر درختوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی خالی جگہ پر چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی دیوار بنا کر مسجد کی حد بندی کر دی۔ وہاں پر ہر جمعرات کو اگربتی روشن کی جاتی اور شام ہوتے ہی دیا بھی جلا دیا جاتا تھا۔ ایسا متواتر کرنے سے حالات بہتر ہو گئے تھے۔ باغ کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ مسجد کے لیے مختص کی گئی جگہ میں بہت سے پتے اور درختوں کی ٹوٹی ہوئی بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئی تھیں، کیونکہ راستے میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ تو صبح کے وقت میری امی نے اس جگہ کو اچھی طرح صاف کر دیا اور اگربتی بھی سلگا دی۔ جب اس سارے کام سے امی فارغ ہوئی تو انہوں نے دیکھا دیوار پر کاغذ میں لپٹی ہوئی ایک برفی جیسی مٹھائی ہے، جس کا ذائقہ نہایت لذیذ تھا۔ اس میں سے کیوڑے اور الائچی کی نہایت لذیذ خوشبو آ رہی تھی۔ امی نے بہت شوق سے وہ مٹھائی کھائی۔ اس کے بعد امی جب بھی اس مسجد کی صفائی کرتی تو اکثر اسی دن یا اس کے 2-1 دن بعد امی کو پھلیا مٹھائی ملتی۔ ایک دفعہ نہایت لذیذ بڑے گوشت کے قورمے کی پلیٹ بھی ملی، لیکن میری امی نے اپنی نانی سے کبھی ذکر نہیں کیا کہ وہ ان کا باغ میں جانا بند کر دیتی۔ وہ اکثر میری والدہ کو اپنے چچا زاد بھائی کا واقعہ بتاتی، جس کا نام رحیم تھا۔ وہ انڈیا کے علاقے کیرالہ میں رہتا تھا۔ اس کا بڑا وسیع اور خوبصورت گھر تھا۔ گھر میں ایک بڑا سا باغیچہ تھا۔
جس میں جا بجا ناریل کے درختوں کی بہتات تھی۔ ان کے گھر کے پچھلے حصے میں ایک پرانا سا کمرہ تھا جس میں کاٹ کا باڑ پڑا رہتا تھا۔ رحیم 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ بڑے بہن بھائی اسکول پڑھنے چلے جاتے تھے، والد اپنی زمینوں پر چلے جاتے اور والدہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی، تو یہ کھیلتا ہوا اس پرانے کمرے میں چلا جاتا اور کافی دیر تک وہاں کھیلتا رہتا۔ اس طرح اس کی دوستی وہاں رہنے والے ایک جنات کے بچے سے ہو گئی جس کا نام بٹو بتاتا تھا۔ شروع میں تو اس کے والدین نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے پاس سے کہانیاں بنا لیتے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں خود سے باتیں کرنے لگا تو سب کو تشویش ہونے لگی۔ عامل اور مولوی کے پاس لے گئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ کچھ بڑا ہوا تو بٹو کی صفائی میں خود دلائل دینے لگا کہ مجھے کسی مولوی اور عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بٹو نے مجھے کبھی کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ وہ تو بس میرا دوست ہے۔ آخر سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن رحیم کی فیملی والے کہیں شادی میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ ٹرین میں جانا تھا۔ ٹرین میں ان کی ایک جاننے والی بوڑھی عورت بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ ان کا بیٹا اور بہو کسی وجہ سے شادی میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی شادی میں جا رہی تھی۔ راستے میں انہوں نے رحیم کو چھیڑنے کی غرض سے اس کے دوست بٹو کا ذکر چھیڑ دیا۔ کیوں رحیم میاں، تم تو شادی میں جا رہے ہو، تمہارے بٹو کا کیا ہوگا؟ اس پر رحیم بولا، بٹو بھی میرے ساتھ جا رہا ہے، وہ تو اسکول بھی میرے ساتھ جاتا ہے۔ اس بات پر وہ بڑی بھی بولی، اگر تمہارا بٹو یہاں ہے اور وہ واقعی جن زیادہ ہے تو اس سے کہو میں اپنا پاندان گھر بھول آئی ہوں، وہ تو ذرا گھر سے اٹھا لائے۔ اس وقت ٹرین کئی میلوں کا سفر طے کر چکی تھی۔ رحیم نے کچھ فاصلے پر جا کر ہوا میں دھیرے سے کچھ کہا۔ کچھ دیر بعد رحیم نے ان بڑی بی سے کہا کہ اپنی سیٹ کے نیچے دیکھیں، تو بڑی بی بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی۔ وہاں ان کا پاندان پڑا تھا، جبکہ رحیم کے چہرے پر بڑی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند تقسیم نہیں ہوا تھا۔ تقسیم کے بعد رحیم اپنے خاندان کے ساتھ کراچی آ بسا تھا۔ اس کا جن دوست رحیم کے مطابق اپنے خاندان کو چھوڑ کر رحیم کے ساتھ آنے کو تیار تھا، لیکن اس خاندان نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ رحیم پھر کراچی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش باش تھا۔ وہ سرکاری ملازمت کر رہا تھا۔ یوں امی کی نانی نے خاندان میں گزرے ہوئے واقعے کے پیش نظر امی کو ایسی باتوں سے ڈرا رکھا تھا کہ مغرب کے وقت باغ میں نہ گھوما کرو اور نہا کر بال باندھ کر باہر نکلا کر کبھی باغ میں نہ جانا۔ امی بھی ان کی ہدایت پر عمل کرتی۔ اس طرح کئی سال اس باغ میں ان دونوں نانی نواسی کے گزر گئے اور خوشحالی بھی آتی رہی۔ پھر امی واپس اپنے ماں باپ کے پاس آ گئیں۔ ان کے ماں باپ نے ان کی شادی طے کر دی تھی۔ امی کی نانی بھی بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی، سو ان کے بیٹوں نے وہ باغ بیچ کر رقم تقسیم کر لی اور اپنی ماں کو لے کر کراچی آ گئے۔ یوں وہ نیک جنات صرف ماضی کا حصہ بن گئے۔ آج اس دنیا میں نہ میری والدہ حیات ہیں اور نہ ان کی ماں اور نانی۔ اللہ پاک ان کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ لیکن اب بھی کبھی ہم مل بیٹھیں تو ان نیک جنات کا ذکر ضرور ہوتا ہے جن کی وجہ سے میری امی کو 5 وقت کی نماز کی عادت پڑی تھی۔ اصل میں امی جس دن مکمل 5 وقت کی نماز ادا کرتی، اس دن جائے نماز کے نیچے 5 پیسے پڑے ہوتے یا کبھی کوئی مٹھائی یا پھل مل جاتے۔ اس وقت وہ بچی تھی، بے شک لالچ میں آ کر نماز کی عادت پڑی ہوگی، لیکن اس کے بعد ساری زندگی ان کی نمازیں قضا نہیں ہوئیں۔ الحمدللہ میری والدہ نے میرے ابو کی وفات کے بعد اور اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان دونوں کی کچھ مہینوں کی قضا نمازیں ادا کی۔ قضا نمازیں وہی کسی کی ادا کرتا ہے جس کی اپنی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ بے شک وہ جنات بہت نیک تھے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔